बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन पेमरा और सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम साहब, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर क़यादत के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाकदीन में उनका शुमार होता है, उनकी जानिब से मौजूदा DGISI जनरल आसिम मलिक साहब को तब्दील किए जाने के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। उनका दावा है कि आसिम मलिक साहब को आइंदा चंद हफ्तों के अंदर DGISI के ओहदे से हटाया जा सकता है। उन्होंने इस अपनी वीडियो के अंदर वीलाग के अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर का जिक्र किया, साबिक DGISI जनरल नदीम अंजुम का जिक्र किया। दोनों के हवाले से मालूमात उन्होंने दी कि किस हद तक मुस्तकबिल के मुमकिना DGISI के वो उम्मीदवार हैं। लेकिन सवाल खड़ा हो गया कि इस तब्दीली की ज़रूरत मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा आर्मी चीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को क्यों पेश आ रही है। उनकी इस वीडियो के ऊपर एक रद्द अमल भी आया मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से भी, जिनमें से एक अकाउंट के मुतल्लिक ये दावा भी किया गया कि उस अकाउंट का ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के साथ है या DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के साथ है। इस हवाले से असल इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास भी कुछ मालूमात मौजूद हैं कि इस हवाले से ये वीडियो करने की ज़रूरत क्यों पेश आई अफसार आलम साहब को, असल मामला इस वक्त क्या है। असल मामले की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपके सामने 1 2 3 करके वो पॉइंट्स रखना चाहूँगा जो कि अफसार आलम साहब की इस वीडियो के अंदर दावा किया गया है। उन्होंने कहा जनाब सबसे पहले कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि इस वक्त DGC हैं, वो अगले DGISI के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार है, क्योंकि वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के काबिल एतमाद साथी हैं। दूसरी बात उन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर यह की कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन होना था, जो कि थोड़ा सा डिले हो गया, उनकी दूसरी मुद्दत मुलाजमत का चंद दिन पहले, जो कि आया नवंबर के आखिरी हफ्ते में आना था, दिसंबर के पहले हफ्ते में आया, तो इस दौरान नवाज लीग की जो टॉप लीडरशिप है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनरल आसिम मलिक साहब को, जो मौजूदा DGISI हैं, उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह पे साबिक DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब को एक बार फिर DGISI बना दिया जाए, जो कि इस वक्त रिटायर हैं। और तीसरा दावा जो है वो अफसार आलम साहब ने यह किया कि नवाज लीग नदीम अंजुम साहब को DGISI लगाना चाहती थी, तजवीज़ मुस्तरद हो गई। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाने को कहा गया, वो भी नहीं माना गया। फिर अमेरिका में सफ़ीर की तजवीज़ दी गई, अमेरिका में सफ़ीर लगाने की, वो भी मुस्तरद हो गई। और अब शायद नदीम अंजुम साहब को कोई बड़ा ओहदा ना मिल सके। ये बड़े इंकशाफात जब आए उनके सामने, खुलबली मच गई सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर कि एक ऐसी शख्सियत जो कि नून लीग की सीनियर क़यादत, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, साबिक वो चेयरमैन पेमरा भी रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन में डिले चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने कुछ वीडियोस की थी और कहा था कि कुछ लोगों ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर एक डिबेट शुरू हुई और फिर एक अकाउंट है अमार सोलंगी साहब का, वहाँ से एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें यह सवाल उठाया गया कि अफसार आलम साहब, आपको इस बात से क्या मसला है। अगर और शो ये किया गया कि वो फैसल नसीर साहब की तरफ से है, और उसमें यह कहा गया कि मैं चाहे कोर कमांडर बनूं और चाहे मैं DGISI मुझे बनाया जाए, आपका क्या ताल्लुक़ है इस मामले से। मैं कोई वीलाग करता हूं जब समा में जो है वो अलीम खान साहब आपकी तनख्वाह काट लेते हैं। खैर, उसके बाद फिर मुनीफ फारूक साहब आए सामने, उन्होंने इस अकाउंट को कहा कि ये जनाब फैसल नसीर साहब इस्तेमाल करते हैं। फिर ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। फिर जनाब हसन अयूब साहब ने दावा किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़राए से पूछा है, इस किस्म के कोई इम्कानात नहीं है, ये जनाब एक जहनी इख्तरा है कि DGISI की तब्दीली होने जा रही है। अब इस हवाले से असल मामला क्या है, इसके अंदर ख़बर क्या है, जो थोड़ी सी हमने इन्फॉर्मेशन भी गैदर की है तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी के अंदर भी, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। पहले जो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है वो जनाब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड रजीम जो है वो चल रहा है, और ये जो 2025 का हाइब्रिड रजीम है इस वक्त जो चल रहा है, जो कि 2022 से शुरू हुआ, इससे पहले पाकिस्तान को 3 बड़े मार्शल लॉ का सामना, अगरचे 4 मार्शल लॉ आए लेकिन 3 बड़े मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा। ज़िया साहब ने कोई 11-12 साल लगाए, अयूब साहब ने, अगर उनकी आर्मी चीफ की मुद्दत भी शामिल कर ली जाए और बाद वाली भी, और फिर कोई 10 से 12 साल का अरसा वो भी बनता है, बाज़ औक़ात 15 साल बन जाते हैं। मुशर्रफ साहब की भी अगर मुद्दत शामिल आर्मी चीफ की भी कर ली जाए जो तो तकरीबन 10 साल उन्होंने भी गुजारे, यानी 10-10 बरस का अरसा जो है ये गुजारा गया। और
ان تینوں یہ جو سابق آرمی چیف صاحبان تھے ان کی جو مدت تھی وہ جناب کو 10 سال سے زائد کے عرصے کے اوپر محیط تھی، اور موجودہ آرمی چیف صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ اگر 2030 تک، کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، پکی ہو چکی ہے، وہ شمار کر لی جائے تو یہ سسٹم کیونکہ 2022 سے چل رہا ہے، 2022 سے 2025 تک وہ آرمی چیف رہے، اس کے بعد وہ پھر چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں۔ اب 2030 تک ان کی اس ہائبرڈ نظام کی مدت تقریباً 8 برس ہو جائے گی، اور اس میں اگر شامل کر لی جائے ایک ایکسٹینشن جو کہ آئین کے اندر ان کے لکھ دیا گیا کہ مل سکتی ہے، تو یہ مدت جناب 8 اور 5 13 برس تک جا پہنچے گی۔ یعنی اگر 8 برس بھی رہے تو پچھلے تینوں مارشل لاؤں کی نسبت 1 سال کم ہوگی، اور اگر 5 سال مزید بڑھ گئی تو سب سے زیادہ تقریباً 13 سال تک ہو جائے گی، جو ایک ریکارڈ ہوگا۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ایک بات یہ بھی جناب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جناب یہ جو تینوں ماضی کے آرمی چیف تھے، یہ جو تینوں جو ہے وہ مارشل لا لگانے والے جرنیل تھے، جنرل ضیاء، جنرل ایوب اور جنرل مشرف، اپنے آخری ادوار کے اندر جو ہے وہ خفیہ ایجنسی ISI کے ساتھ ان کے تعلقات اس طرح سے آئیڈیل نہیں رہے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے خلاف بھی ISI ہو چکی تھی، ان سے پہلے جنرل ایوب صاحب کے خلاف بھی ISI ہو چکی تھی۔ جنرل یحییٰ جب آئے تھے، اقتدار جب ان کے حوالے کیا گیا تو ان کے باقاعدہ رابطے تھے ISI کے ساتھ، وہ باقاعدہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر ضیاء صاحب جب آئے تو انہوں نے تو جس وقت وہ آئے تو غلام جیلانی صاحب تھے، اس کے بعد جناب پھر ریاض صاحب آگے، ریاض صاحب پھر جب گئے، ان کی جب وفات ہوگی، انتقال ان کا ہو گیا، تو پھر اختر عبد الرحمن صاحب آگے، اور پھر معاملہ حمید گل صاحب تک جو ہے وہ پہنچا۔ اور مشرف صاحب کے بھی دن آپ کو اچھی طرح یاد ہیں کہ جب انہوں نے DGISI اشفاق پرویز کیانی صاحب کو بنایا، معاملات اس کے بعد کیسے پھر بدلے، پھر اس کے بعد وکلا کی موومنٹ بھی چلی، اور آخر کار پھر جنرل مشرف کو وردی اتارنا پڑی۔ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اچھے سے معاملات کو سمجھ سکیں کہ جب بھی کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت تقریباً کوئی 8-10 برس ہو جائے، یا نظام میں ان کا حصہ جو ہے وہ 8-10 برس تک بڑھ جائے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ DGISI اس دوران بدل رہے ہوتے ہیں، اور ایک اس طرح کا تاثر بن جاتا ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ جناب وہاں پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ماضی میں ہمیں یہ مثالیں بھی نظر آتی رہی ہیں کہ ISI کی بجائے جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے اوپر جو آرمی چیف ہے وہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مثال ہمیں ایوب صاحب کے کیس میں بھی ملتی ہے، یہ مثال ہمیں جنرل ضیاء کے کیس میں بھی ملتی ہے، اور یہ مثال ہمیں جنرل مشرف صاحب کے کیس میں بھی ملتی ہے کہ ISI کے اوپر ان کا اعتماد کم ہوتا چلا گیا، اور ملٹری انٹیلیجنس کے اوپر جو ہے وہ ان کا اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ اب جناب اچھا سا یہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ گیا، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ 2 اہم ترین ماضی کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، جن کو آپ پھر اگر کنیکٹ کر کے دیکھیں تو تمام تر صورتحال بڑے واضح انداز میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا قیام جب عمل میں آیا تو جو اس کے پہلے سربراہ تھے وہ تھے جناب بریگیڈیئر شاہد حامد صاحب۔ اچھا، بریگیڈیئر شاہد حامد صاحب جو ہیں وہ جنرل ایوب خان صاحب کے دوست بھی تھے، اور جب میجر جنرل تھے ایوب خان صاحب، اور وہ مشرقی پاکستان میں جو فوج کی وہاں پر وہ کمانڈ کر رہے تھے، اس وقت شاہد حامد صاحب جو ہیں وہ DGISI کے سربراہ تھے، اور اس دوران خواہش یہ تھی جنرل ایوب صاحب کی کہ وہ پاکستان کے پہلے جناب یعنی پہلے لوکل کمانڈر ان چیف بن جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان آرمی کی کمان وہ سنبھال لیں، ان سے پہلے دونوں انگریز تھے، لیکن نام اس دوران کچھ اور بھی تھے، کیونکہ میجر جنرل افتخار خان صاحب کا نام بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ آغا رضا صاحب کا بھی نام تھا۔ ایوب صاحب کی کیونکہ خواہش تھی تو انہوں نے جناب اس بات کی درخواست کی اس وقت کے DGISI شاہد حامد صاحب سے کہ کسی طرح جناب وہ کوئی ایسا کام کریں کہ میں جناب پاکستان کا آرمی چیف بن جاؤں۔ وہ میجر جنرل افتخار خان سے بہت نالاں تھے، اور ان کے خلاف سازشوں کے اندر بھی مصروف رہتے تھے۔ حقائق یہ بتاتے ہیں، کیونکہ کھلی حقیقت یہ تھی کہ افتخار خان صاحب جو ہیں وہ مستقبل کے کمانڈر ان چیف تھے، اور ان کی دوسرے جرنیل عزت بھی کرتے تھے، پھر آغا رضا صاحب بھی امیدوار تھے۔ اچھا، اب اس صورتحال کے اندر انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ لیاقت علی خان صاحب بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں آغا رضا صاحب کو۔ اب اس صورتحال کے اندر
خواب دیکھ رہے تھے ایوب خان صاحب، تو ان کے روابط اسکندر مرزا صاحب کے بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے ISI کے سربراہ سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ آغا رضا کے خلاف کوئی رپورٹ تیار کریں تاکہ ان کو کمانڈر ان چیف بنانے کی تجویز کو ختم کرایا جا سکے اور ایوب خان صاحب کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ لیکن ISI کے جو اس وقت کے سربراہ تھے، انہوں نے جناب یہ حکم ماننے سے جو مستقبل کے فیلڈ مارشل تھے ایوب خان صاحب، تبھی میں نے تھم نیل کے اندر انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا کہ DGISI نے جو مستقبل کے فیلڈ مارشل تھے جنرل ایوب صاحب، جو کہ اس وقت آرمی چیف کمانڈر ان چیف بننا چاہتے تھے، ان کی بات جناب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اپنے دوست کی انہوں نے خواہش پوری نہیں کی، اور اس کے بعد پھر ایوب خان صاحب نے، اسکندر مرزا صاحب نے ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز کر کے شاہد حامد صاحب کو ISI سے نکلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میجر جنرل افتخار خان صاحب اس دوران ایک طیارے کے حادثے میں ان کی ہلاکت ہو گئی اور ایوب خان صاحب کے کمانڈر ان چیف بننے کے امکانات روشن ہو گئے۔ سوال نشان اپنی جگہ قائم رہے کہ آخرکار افتخار خان صاحب کا یہ جو حادثہ تھا یہ کیسے اور کیوں کر ہوا۔ اب آپ نے یہ واقعہ بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ کیسے جناب ISI کا استعمال اس وقت کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس وقت کے ایک DGISI نے باقاعدہ طور پر انکار کر دیا ایسے کسی بھی عمل کا حصہ بننے سے، سکندر مرزا صاحب کو بھی یعنی اس وقت کی حکومت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ایوب خان صاحب کو بھی، جو کہ مستقبل کے فیلڈ مارشل جو ہے وہ بننے جا رہے تھے آرمی چیف بننے کے بعد، کیونکہ انہوں نے خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے تاریخ پڑھی کہ 1965 میں انہوں نے اپوائنٹ کر لیا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ اب میں یہیں پہ روکتا ہوں۔ اب میں سامنے آپ کے دوسرا واقعہ رکھتا ہوں کہ جنرل ضیاء صاحب کے دور کے اندر یہ ہوتا ہے جناب کہ جب ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مین سٹیم لائن میں تو جو ہے وہ افغانستان جنگ کے بعد جنرل اختر عبد الرحمان صاحب آ رہے ہیں، تو وہ جناب پھر انہیں جب 1987 کے اندر سائیڈ لائن کرتے ہیں، اس دوران کیونکہ ملک کے اندر ایک ہائبرڈ نظام قائم کر دیا جاتا ہے، جنوجو صاحب آ چکے ہوتے ہیں 85 کے اندر، تو پھر جب اختر عبد الرحمان صاحب کو وہ تبدیل کرتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو اگلے DGISI تھے حمید گل صاحب، وہ آپشن تھے، وہ چوائس تھے جنیجو صاحب کی، وہ ضیاء صاحب کی چوائس نہیں تھے، اور جنیجو صاحب جا کر ان سے ملتان میں ملے بھی تھے جب وہ وہاں جو ہے وہ کمانڈ ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو ISI کا نیا DG بنا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا پھر جناب یوں ہے کہ اہم فیصلہ تھا حمید گل صاحب کو ISI کا سربراہ بنانا۔ اس کے بعد پھر اطلاعات یہ آئیں کہ محمد خان جنیجو صاحب نے ضیاء الحق صاحب کی نگرانی کروانا شروع کر دی، اور پھر ان کے کہنے پر ضیاء الحق صاحب کے ٹیلی فون جو انہوں نے جو ہے وہ ٹیپ کرنے شروع کر دیے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام آباد کے قریب ایک جدید مگر چھوٹی سی ٹیلی فون ایکسچینج قائم کر لی گئی۔ کسی نہ کسی طرح جنرل ضیاء الحق صاحب کو اس معاملے کا پتہ چل گیا، ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ جنیجو جناب ان کی جاسوسی کروا رہا ہے۔ چنانچہ ضیاء الحق صاحب نے ISI کے اوپر انحصار کم کر دیا اور زیادہ انحصار انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے رکنا ہے۔ اچھا، خصوصی طور پر ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ جو نگرانی تھی وہ جناب انہوں نے کچھ لوگوں کی کروائی، اور کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ جناب جو انٹیلیجنس بیورو ہے وہ بھی جنوجو صاحب کی مدد کر رہی ہے، ISI کے کچھ آفیسرز بھی جنوجو صاحب کے وفاداروں کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ پھر آخرکار مئی 1988 میں ان کو اس بات کے مکمل ثبوت مل گئے کہ جنیجو ان کی جاسوسی کروا رہے ہیں، تو پھر جناب ضیاء الحق صاحب کے دفتر اور گھر کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے جو لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے ان کی بھی نگرانی جو ہے وہ کروائی جا رہی تھی۔ یہ تمام تر چیزیں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس پہنچیں تو ضیاء الحق صاحب نے 29 مئی 1988 کو جناب جنوجو صاحب کا بوریا بستر جو ہے وہ گول کر دیا۔ اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ان تمام تر حقائق کو اپنے سامنے رکھیں، ان تمام تر حقائق کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں، اور پھر یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں، اور اس میں پھر تمام تر جو ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ چند عرصے سے اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ ندیم انجم صاحب جو اس سے پہلے DGISI تھے وہ جناب کچھ ایسے ٹاسک پورے نہیں کر سکے جو کہ چاہتے تھے فیلڈ مارشل صاحب ان سے پورے کروانا، بلکہ وہ براہ راست جو ہے وہ فیصل نصیر صاحب پورے کرتے رہے، اور فیصل نصیر صاحب کیونکہ میجر جنرل تھے اور DGISI کے لیے لیفٹنٹ جنرل ہونا ضروری ہے، تو پھر عاصم ملک صاحب آئے، ابھی ان کو تقریباً سال سوا سال کا عرصہ ہوا ہے، ستمبر 2024 کے اندر وہ آئے تھے۔ عمومی طور پر ایوریج مدت کوئی 3 سال سمجھی جاتی ہے، لیکن جلدی بھی لوگ جاتے رہے ہیں، اس سے زیادہ عرصہ بھی رہے ہیں۔
تو اب اس ڈیبیٹ کا ایک دم سے سامنے آ جانا، کیونکہ ندیم انجم صاحب جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شریف خاندان کے بڑے قریب سمجھے جاتے رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے رہے ہیں، اس حوالے سے لوگ دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں، اور پھر جب ان کو ہٹایا گیا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کو ایک توسیع جو ہے وہ مزید مل جائے، ان کو کوئی توسیع نہیں مل سکی، عاصم ملک صاحب آگے، اور اب اس قسم کی خبریں ایک دفعہ پھر مارکیٹ کے اندر کچھ اکاؤنٹ سے آ رہی ہیں سامنے کہ عاصم ملک صاحب شاید اس طرح سے وہ ٹاسک پورے جو ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے، اور کچھ حلقے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ زیادہ جو اس وقت جو ڈپینڈنس ہے پاکستان کی ٹاپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ISI کی بجائے جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے اوپر ہے۔ اور چند دن پہلے کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں کچھ اکاؤنٹ سے، کچھ ویڈیوز، کچھ ویلاگز بھی اس قسم کے کیے کہ جن کے کچھ تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے درمیان کچھ اختلافات کے حوالے سے بھی کچھ انکنفرم قسم کی لوگوں نے خبریں چلائیں۔ میں کم از کم اس کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس قسم کا ایک ماحول جو ہے وہ بن چکا تھا، اور اب اس ماحول کے اندر اس قسم کے دعوے کا ابصار عالم صاحب کی جانب سے سامنے آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور ہمیشہ سے اگر آپ کا ماضی کا مطالعہ ہو تو آپ حال کا تجزیہ کرتے وقت اگر ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں اور پھر خبر عوام کے سامنے رکھیں تو یقینی طور پر اس خبر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بہت سمجھدار ہیں۔ آپ کے کمنٹ باکس میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد